अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जुमा मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान और जुमा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के हवाले से आज का स्पेशल प्रोग्राम भी है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग 1 घंटा होता है उसमें हम जो है वो रेगुलर अपनी रूटीन के हिसाब से जो है वो चलते हैं। आपके हवाले से आपके लिए जो भी हमारी इन प्रोसेसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग न्यूज़ और जो भी कुछ होता है वो हम आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करते हैं। तो आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे होती है और स्पेशली हर दिन हर एक अलग अंदाज से आपसे जो है वो मुलाकात होती है और सुबह का नया आगाज नई बात के साथ जो है वो करते हैं और स्पेशली चाय के साथ भी करते हैं। जी हाँ, क्योंकि चाय जो है वो बहुत ज़रूरी है एनर्जेटिक करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए। इसलिए सुबह सुबह जो है वो आजकल तो अब आगे सर्दियाँ आ गई, कॉफ़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये है कि अभी तक जो है वो हम सिर्फ चाय पर इत्तेफाक कर रहे हैं। तो जनाब ये चाय का जो सेशन है ये भी चलता रहेगा और साथ ही साथ जो है वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से ही बात करेंगे। आज की अच्छी सी बात भी जो है वो हम कर लेते हैं और जुमे के हवाले से भी जो है वो स्पेशली आपको पता है कि स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे अरकान इस्लाम है, वो हमारे उसवाए हुस्ना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हमें सबक मिलते हैं, जो हमें बातें मिलती हैं, जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उनको हमने अडॉप्ट कैसे करना है। अरकान इस्लाम के हवाले से ये बात जो है वो दूसरी क्लास की इस्लामियत से जो है वो पढ़ा दी जाती है और बताया जाता है कि अरकान इस्लाम क्या क्या है और हमें इस पर अमल पैरा कैसे होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी अभी तक जो है वो इन अरकान इस्लाम को कितने फॉलोअर्स हैं और कितना हम इनको फॉलो करते नजर आते हैं अपनी आम लाइफ में। इस हवाले से जो है हमारे साथ अलामा साहब मौजूद होंगे, वो इस पर जो है वो खुसूसी बात भी करेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेशन भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में जो है वो शामिल हैं और इसी के साथ आज की अच्छी बात भी, आज की अच्छी बात, सबसे ख़ास बात कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर, बंदों पे तवक्कल करना छोड़ दें। जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लेते हैं तो जिंदगियां आसान हो जाती हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि अब हमें शायद किसी शख्स से जब मदद मिले, आप अपने किसी दोस्त को कॉलें कर रहे होते हैं, किसी और चीज़ को जो है वो पसंद कर रहे होते हैं, उस वक्त हम अपने आप को गिरा रहे होते हैं अपनी नज़रों में भी और उस शख्स की नज़रों में भी। क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं, कोविड की सिचुएशन इस किस्म की है कि आप जिससे भी जो है वो जाके कुछ मांगते हैं या कहते हैं कि मेरे लिए जो है वो कुछ कर दो, तो आगे से उसके पास एक सॉलिड सा रीज़न होता है कि जी कोविड के हालात है, मामले हालात बड़े ख़राब है। किसी के पास होता भी है तो लोग तब भी इनकार कर देते हैं। तो इसलिए अपने आप को किसी के सामने हाथ फैलाकर जो है वो अपनी तजलील करने से बेहतर है कि अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर अल्लाह पे तवक्कल करके जो है वो आप अल्लाह से रोके मांगिए। और आप यकीन कीजिए कि जब आप सजदे में जाके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अल्लाह से मदद मांगते हैं तो आपकी मदद अज़गैबी तरीके से होती है और कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई बंदा फरिश्ता बनकर जो है वो आपकी लाइफ में आता है और आपके मसले जो है वो आसान कर जाता है। नहीं यकीन आता तो आजमा कर देख लीजिए, लेकिन लोगों से मांगने में सिवाय तजलील के और कुछ नहीं है। तो आज की अच्छी बात यही है कि हमने अपनी जिंदगियों का जो एक आगाज है, जो एक हमने अगर इसको रूटीन सेट की हुई है या हमें जो है वो ये आदत पड़ चुकी है या हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें मेहनत को देखना है कि हमें मेहनत करनी है। और अगर आप मेहनत के बाद सबसे पहली बात देखें तो वो ये है कि आपने लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करना, उनसे नहीं मांगना, बल्कि अल्लाह से मांगना है। तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे। इसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज की टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक मामला होता है, जो ये एक आप कह लें कि मुसीबत है, टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो है लोड शेडिंग की। गर्मियों में तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक तो गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग। तो इसका हल जो है वो कराची के कुछ तो है वो तलबा ने निकाल लिया है और उन्होंने क्या किया है हम आपको बताते हैं कि बिजली की तवील बंदिश कराची में तो बहुत ज़्यादा होती है और कराची वाले इससे जो है वो परेशान भी होते हैं। तो इसका हल निकाला है जनाब उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने। उन्होंने बिजली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बर्राक नामी प्रोजेक्ट ना सिर्फ तैयार किया है बल्कि इसका डेमो भी कर दिया है, यानी कि इसका कामयाब तजर्बा भी किया है। अब ये काम क्या करता है और किस तरह करता है ये मैं आपको जरा बता दूं। दरियाओं और नालों समेत किसी भी पानी में बनाई गई जो टरबाइन है कई घंटों तक जो है इसमें बिजली फराहम कर सकती है। फिर टरबाइन 1000 वोल्ट की बिजली पैदा कर सकता है और इसमें मजीद जिद्दत लाकर इसकी पैदावारी सलाहियत को मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये पाकिस्तानी तलबा का एक ऐसा कारनामा है इस वक्त में, पूरी जाहिरी बात है कि पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए, कि जहाँ लोड शेडिंग से जो है वो लोड शेडिंग ज़्यादा आप कह लें कि ममालिक हैं,
या जिनमें पाकिस्तान जो है वो सरे फहरिस्त है, तो उनके लिए ये एक बहुत कीमती तोहफा है इस वक्त में कि इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है और ख़ासतौर पर कराची की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर जो है उन्होंने इतना जो है वो अच्छा किस्म का टर्बाइन बनाया है कि जो 1000 वोल्ट की बिजली भी जो है वो पैदा कर सकता है और इसमें मजीद जिद्दत भी लाकर जो है वो मजीद पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ा सकता है। तो ये तो थी आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। तो जनाब आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की स्टोरी है। और स्टोरी क्या है, ये तो हर घर का काम है, हर घर का जो है वो प्रॉब्लम भी है और हर घर की जो है वो एक सिचुएशन भी है। अब शादियां तो हर घर में होती हैं, जाहिरी बात है, किसी की बहन की शादी है, किसी के भाई की शादी है, जो है वो इस तरीके से शादियां तो हर घर में होनी है। लेकिन शादी पे आपने खर्चा कितना करना है डिपेंड ऑन यू, कि आपने जो है वो शादी पे ज्यादा पैसे खर्च करने हैं या कम पैसे खर्च करने हैं। अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड टू ट्रेंड वो शादियां चल रही हैं जनाब जो बहुत ज्यादा खर्चा करने वाली शादियां हैं। इतने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुई हुई शादियां जो हैं वो लोगों की जो है वो नजर में होती हैं और लोग एक से बढ़कर एक जो है वो शादियों पे पैसा खर्च करने की जो है वो कोशिश भी करते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं और फिर ये साबित करते हैं कि हमने दुनिया की बेहतरीन तरीन महंगी तरीन शादी की और इसका हमें जो है वो रिजल्ट ये निकला। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुल्की तारीख की सबसे महंगी शादियों में से एक शादी का चर्चा आजकल सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन है। और अपनी शादी पर एक तो अगर आप पर्सनैलिटी देखें तो वो भी ऑन है जो कहते हैं कि मैंने अपनी शादी पे चंद हजार रुपए खर्च किए। और वो तलहा है, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने अपनी बीवी के साथ अपनी शादी की जब तस्वीरें जो है वो लगाई तो उसमें मैंने लिखा कि ना माइयों ना ढोलकी ना मेहंदी, यहाँ तक कि ना ही बारात, हमने बड़ी सादगी से निकाह किया और फिर घर में एक छोटा सा फंक्शन किया जिसमें 10 से 15 रिश्तेदारों को बुलाया और फिर रुखसती हो गई। इसके बाद चूंकि वलीमा सुन्नत है इसलिए हमने कुछ देगे तैयार करवाई और गरीबों में बंटवा दी। दूसरी जानिब इस शादी का भी काफी चर्चा है जिसमें लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस पे कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। सोशल मीडिया पे शेयर होने वाली इस शादी की तकरीब की तस्वीर आप हमारी जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जोड़ा है जिसने अपनी शादी पर करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पे खर्च कर दिया है। इतनी आला किस्म की जो है वो डेकोरेशन करवाई है कि देखने वाली आंखें जो है वो दंग रह गई हैं और खासतौर पे इन पे तनकीद भी बहुत की जा रही है, इनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और साथ साथ ये बहुत हैप्पी है कि जो हमने करोड़ों रुपया लगा के डेकोरेशन करके लोगों को ये साबित कर दिया है कि हम करोड़ों रुपया खर्च करके जो है वो हमने शादी की है। आपकी इस एक शादी से आप समझ सकते हैं कि दूसरे कितनी खवातीन, कितने लड़कियां, कितने लड़के जो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, उनके आगे जो डिमांड्स है लड़के वालों की या लड़की वालों की वो कितनी बढ़ जाती हैं कि लड़के वाले एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टिंग उनकी जो सिचुएशन आ जाती है कि लड़की वाले इतना पैसा लगाएं, इतनी डेकोरेशन करें। आजकल डेकोरेशन के चर्चे बहुत हैं शादियों में। तो पाकिस्तानियों को खुदा का वास्ते आप लोग थोड़ा सा जो है वो हाथ होला रखें। आपके पास अगर बहुत पैसा है ना तो जितनी गुर्बत है ना पाकिस्तान में, डेली देगे बनवा के जो है ना वो लोगों को खाना खिलाए, आपके पैसे में और इजाफा होगा। ये जो इतनी डेकोरेशन पे इतने फूल बाद में बेकार होते हैं, लोगों के पांव के नीचे कुचले जाते हैं, वही डेकोरेशन जो आपने इतनी करवाई होती है वो डेकोरेशन आपकी किस काम की? आपने घर लेके जानी है, आपने पूरा घर जो है उसे डेकोरेट करवाना है, वो फूल किस काम के? किसी काम के नहीं है। इसलिए थिंक अबाउट इट कि इतनी महंगी महंगी शादियों से जो है सोशल मीडिया पे वायरल होने की बजाय अगर आप नेक काम करके, अच्छा काम करके जो है वो करके जो है वो प्रॉपर तरीके से चले तो बेहतरीन काम होता है। और दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम जो है वो शादी जो है ना, जो शादी हो रही है वो लोगों को दिखाने के लिए करें। भाई शादी दो खानदानों में होती है, शादी दो पर्सनैलिटीज में होती है। शादी का मकसद ये नहीं होता कि आप इतने करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो आप खुश रह सकेंगे। पैसा खर्च करके भी लोगों के घर नहीं बसते और कुछ भी खर्च नहीं करते और वो बहुत खुश खुर्रम रहते हैं। कहते हैं ना कि मर्सिडीज से उतरने वाला शख्स जरूरी नहीं कि खुश हो, बल्कि एक साइकिल पे जाने वाला शख्स भी खुश हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान का हाल भी इस टाइम बनता जा रहा है कि कोविड की सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है और आप इतने करोड़ों रुपए लगा के सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए जो है वो सिर्फ अपने आप को जो है वो हाईलाइट करने के लिए, टीवी पे बैठने के लिए, यहां तक बात है कि लोग टीवी पे बैठने के लिए कहते हैं कि हम खुद से पैसे देंगे। और ये जो सिचुएशन है कि जिसमें आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए और उन लोगों की सफ में शामिल होने के लिए कि जो लोग आपको कहे वाओ यार इतना करोड़ रुपया शादी पे खर्च कर दिया, आपसे ज्यादा तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मशहूर करने के लिए ऐसे स्टंट लेना
गलत बात है। इससे बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो आपकी वजह से परेशान होते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। इसी के साथ चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ और आज देखते हैं कि हेल्थ के हवाले से आज मैं आपको बहुत अहम जो है वो बताने वाली हूँ। कुछ हमेशा से हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्दियों में तो ये मसला खास तौर पर बहुत से लोगों को होता है। तो चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। चले जी, ये बताइए कि किस किस की सर्दियों में गर्दन जो है वो अकड़ जाती है सोते हुए। कभी कमर अकड़ जाती है, कभी गर्दन अकड़ जाती है और आप गर्दन को ऐसे ऐसे लेकर जो है वो बैठे होते हैं। सबकी तकरीबन ज्यादा लोग जो है वो तकिया जो है वो गलत रख के सोते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गर्दन हमेशा जो है वो सुबह जो है अकड़ी होती है। और सर्दियों में तो खास तौर पे क्योंकि मसल्स जो है वो दोबारा से एक रिन्यू सिचुएशन में होते हैं इस मौसम में, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हो जाया करती है। रात को सोते वक्त आपको अंदाजा नहीं होता कि आप किस तरह सो रहे हैं, इस वजह से आपकी गर्दन के जो पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो मसल पुल हो जाता है। और करवट से अगर आप सोते हैं या आपको अंदाजा नहीं होता, तो आप दिन भर के काम काज से रात को जब थक हार के सोते हैं तो फिर आपको अपनी पोजीशंस का नहीं पता होता कि आप किस पोजीशन से सो रहे हैं। फिर दूसरे आपकी जब वीडियो बना के आपको दिखाते हैं ना कि आप इस पोजीशन से सो रहे हैं, आपको तब अंदाजा होता है कि आप किस पोजीशन से सो रहे थे। तो आप अक्सर औकात ऐसा होता है सुबह उठते हुए गर्दन को मोड़ते हैं, इधर उधर जो है वो बेंड करते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मोड़ रही होती, गर्दन की जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, अकड़ाहट महसूस करते हैं, गर्दन में तकलीफ महसूस करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप सीधे खड़े हो जाएं और अपनी गर्दन के इस हिस्से पे हाथ रखें जिस हिस्से पे दर्द है। जहां पर भी, यहाँ पर पीछे जो है वो बॉन पे या कहीं पर भी जहां पर भी आपको दर्द है, उस दर्द को अगर सीधी तरफ से कोशिश करें कि सीधा ही हाथ इस दर्द की जगह पर रखें, और अगर बाईं तरफ है तो बायां हाथ जो है वो आपको रखना है। मतलब अगर राइट साइड पे आपको दर्द है तो राइट हैंड ही आपने वहां पे रखना है, और अगर आपके लेफ्ट साइड पर दर्द है तो फिर लेफ्ट हैंड ही आपने जो है वो वहां पर रखना है। फिर आपने क्या करना है कि उसको जो है वो आपने कुछ उस पर वजन डालना है, उस पर जो प्रेसिंग करनी है। ये जो आपकी फिंगर्स हैं 1 2 3 4, ये 4 फिंगर्स जो है जिस तरह से आप जो है वो इस चीज को देख भी सकते हैं, ये 4 फिंगर्स जो है वो आपने अपने जो है उस दर्द के ऊपर यानी जहां पर भी आपको तकलीफ है रखना है और उसको प्रेस करते रहना है। उसको प्रेस कैसे करना है आपने 1 2 3 4, आप सिचुएशन देख लें कि आपने प्रेस कैसे करना है। एक साथ उसको प्रेस नहीं करना है, ऐसे करके जो है वो गर्दन के मोड़ों को प्रेस नहीं करना। 1 2 3 4 यानी कि आप पहले इससे प्रेस करेंगे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से। ये आपने इस तरीके से जो है वो प्रेसिंग करनी है। आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन बहरहाल आपका जो है वो दर्द काफी हद तक जो है वो सेट हो जाएगा। फिर आपने अपने अंगूठे की मदद से जो है वो 4 उंगलियों से जब आपने प्रेस कर लिया, अंगूठे की मदद से आप जो है इसको 1 2 3 तीन जो है वो आपने इसको सेगमेंट में ले लेना और उसको जो है वो प्रेसिंग जो है वो आपने करते रहना। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी अकड़ाहट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा एक दफा करने से नहीं होगा, ऐसा आपको 3 to 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 to 5 टाइम्स यानी कि जितना देर आप कुर्सी पर बैठे हैं या अगर आप लेटे हैं या आप खड़े हैं, जो भी है वट एवर, आपको ये प्रेसिंग जो है 3 to 5 टाइम करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप अपनी कमर के बल, अगर कमर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो कमर के बल सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद आपने दाएं से बाएं जो है वो आपने करवटें लेनी शुरू करनी है। 1 2, ये ऐसे आप जो है वो करवट ले रहे हैं, ये 1 and 2। अगर आपकी कमर में तकलीफ है, ये मैं कमर की बात कर रही हूँ, मैंने आपको कंधे की और ये जो आपकी गर्दन की अकड़ाहट है इसके हवाले से आपको बता दिया कि आपने इसको प्रेसिंग कैसे करनी है। फिर आप 1 और 2, आपकी सिचुएशंस जो है वो चेंज होती रहेंगी और आप इस तरीके से जो है वो आपकी जो ये 4 उंगलियां हैं जहां पे आपकी कमर में ज्यादा तकलीफ है आप उसको प्रेस करते रहेंगे। वैसे ही प्रेस करना है 1 2 3 4, चारों उंगलियों से एकदम प्रेस नहीं करना। हमारा ये गलत एटीट्यूड होता है कि हम इसको जो है वो 4 फिंगर से प्रेस करते हैं। आपने 1 2 3 4 फिंगर से प्रेस करके उसके बाद आपने थंब इस्तेमाल करना है और 3 टाइम्स उसको जो है वो प्रेस करते रहना है। ऐसा ही आपने 3 to 5 टाइम करना है और फिर इंशाल्लाह ताला 60 सेकंड में आपका जो वो दर्द है आपको उससे काफी जो है वो निजात मिलेगी, लेकिन इसको आपने करते रहना है। अकड़ाहट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, हम बताते भी है, लिख के भी दे देते हैं कि अगर कोई जो है वो किसी को ज्यादा जो है वो कराहट है या तकलीफ है तो वहाँ ऐसे बाम भी आप जो है वो मल सकते हैं और उससे भी जो है वो काफी आराम आता है। लेकिन सिचुएशन एक ही है, 4 फिंगर्स और 1 थंब, यही आपको जो है वो रिलीफ देता है। तो इसी की स्ट्रैटेजी को जो है वो आपने फॉलो करना है। ये तो था आज की टुडे हेल्थ के हवाले से कुछ बात जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। इसी के साथ हमने जो है वो आज आपको जो है वो टुडे स्पोर्ट्स के हवाले से बताना है और कुछ हमारे पास जो है वो जाहिर बात है महकमा मौसमियात के हवाले से भी बहुत सी चीजें जो है वो मौजूद हैं कि आज के दर्जे हरारत के हवाले से भी जो है वो हमने बात करनी है। तो जनाब सबसे पहले स्पोर्ट्स की तरफ बात कर लेते हैं। यूनुस खान 2 साल के लिए कौमी टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर हो गए हैं।
یہ خبر سوشل میڈیا پہ بڑی آن اینڈ آن ہے. سابق کپتان یونس خان کو 2 سال کے لیے قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ جو ہے وہ رکھ لیا گیا ہے, اور سابق کیپٹن جو ہے یونس خان کو جو یہ بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے, اس میں یونس خان کی تقرری کم از کم ICC T20 ورلڈ کپ 2022 تک کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے, اور اکتوبر نومبر 2022 میں آسٹریلیا میں شیڈول یونٹ کا فائنل 13 نومبر کو کھیلا جائے گا. اس سے قبل یونس خان نے 2 جو دورہ انگلینڈ بھی کیا, اس میں بھی قومی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے کام کیا, اور اب دوبارہ ان کو جو ہے وہ سلیکشن مل گئی ہے. تو بیسٹ آف لک. یونس خان بہت اچھے بیٹسمین ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور اب وہ جو ہے وہ ایز اے کوچ جو ہے وہ قومی ٹیم کو جو ہے وہ ان کی کوچنگ کریں گے, تو یہ ایک بہت ہی بیسٹ چیز ہے. اس سے پاکستانی جو ہے وہ کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں سہارا مل جانا, تو وہ والا جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ ہوگی. تو یونس خان بیسٹ آف لک کہ آپ جو ہے وہ اسپیشلی اپنے آپ کو جو ہے وہ اب تک کھلاڑیوں میں اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ انفٹ ہوتے ہیں. کھلاڑیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, گردن کا کٹ جانا, کمر کا جو ہے وہ کٹ جانا, اور ایسا آپ کے صرف سونے کی پوزیشن کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. اکثر اوقات آپ کے بیڈ کا گدا ٹھیک نہیں ہوتا, یا جو بھی وٹ ایور آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, آپ کا تکیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھلاڑیوں کا اس کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا صبح میچ ہے اور آپ صبح اٹھے ہیں اچانک سے جو ہے وہ آپ کی گردن میں یا کمر میں تکلیف ہے, تو آپ نے اس کو کیسے ریکور کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ان کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دینے کے لیے جو ہے وہ کافی فزیو تھراپسٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. میں فزیو تھراپسٹ تو نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ ایز ہمارے نفسیات جو ہے وہ میں بھی اکثر جو ہے وہ ہم فنگر سے جو ہے وہ ریمیڈیز بتاتے ہیں, اور اگر آپ کو کہیں پین ہے یا آپ سٹریس فیل کر رہے ہیں یا ڈپریشن فیل کر رہے ہیں, تو وہ تمام چیزیں آپ کی فنگرز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتی ہیں. یہ ہماری تھراپیز ہوتی ہیں جو ہم اکثر اوقات جو ہے وہ لوگوں کو ریلیکس رہنے کے لیے بتاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو کر کے بتائیں, آپ ان کو بتا دیں کہ وہ خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یونس خان بیسٹ آف لک کہ آپ جو ہے وہ قومی ٹیم کی بیٹنگ کوچ مقرر ہو گئے ہیں, اور 2 سال کے لیے ہوئے ہیں 2022 تک, تو یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی زبردست جو ہے وہ چیز ہے. اسی کے ساتھ جناب آپ کو پتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ چلنا ہے آج کی موسم کے حال و احوال کی طرف. تو موسم کا حال و احوال جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. موسم کا حال و احوال ہم ہمیشہ کھڑے ہو کے بتاتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جو ہے بتا سکیں. لاہور کے حوالے سے اگر ہم جو ہے وہ اس میں دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سینٹی گریڈ تک جائے گا. کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 16 سینٹی گریڈ تک جائے گا, اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 47% تک رہے گا. ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 6 کلومیٹر. اور یہ تو لاہور کی سچویشن اس ٹائم ہو گئی. ذرا پشاور کے حالات اور واقعات اگر ہم جان لیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو پشاور میں رہے گا وہ 25 سینٹی گریڈ ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 سینٹی گریڈ تک جائے گا. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 51% تک رہے گا, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 16 کلومیٹر. اسی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف اگر ہم رخ کریں تو اسلام آباد زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ, کم سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب 36% رہے گا, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 8 کلومیٹر. تو اسلام آباد, پشاور اور لاہور کم سے کم 28, 25, 27 پہ جو ہے وہ اس ٹائم جو وہ درجہ حرارت جو ہے وہ رہے گا. تو ابھی اتنا سردی کا جو ہے وہ امکان جو ہے وہ موجود نہیں ہے, لیکن شام کے ٹائم اور تھوڑا صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ سردی فیل ہونے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہیں, جو کہ ارلی مارننگ تو گزر گیا ہے, لیکن شام کے ٹائم جو ہے وہ آپ تھوڑی سی اپنی کیئر کریں. کراچی کے حوالے سے بتاتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہے گا 33 سینٹی گریڈ یعنی 33, کم سے کم درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ 19. ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا 30%, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. تو یہ تو تھے جناب آج کی کچھ ہم نے جو آپ کو محکمہ موسمیات کے حوالے سے جو درجہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ بتائے. اور آج جیسے میرے منہ سے جو ہے نا وہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ جیسے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے نا, جیسے آپ بہت کوئی کسی سچویشن میں ہو. تو بہرحال جی یہ تو تھی آج کے محکمہ موسمیات کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتائی ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بات کرنی ہے آج کے ٹور کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محکمہ موسمیات کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹور پہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جاتے ہیں ٹوڈے ٹور کی طرف. جی تو آج ہم جو ہے وہ آپ کو جس جگہ سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جمعے کو اسپیشل ہمارا پروگرام ہوتا ہے, جمعے کو ہمیشہ اسپیشل میرا سٹائل ہوتا ہے, اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جمعے کو اسپیشل ہم آپ کو کسی مسجد کی ٹور پر لے کر جائیں, مسجد کی جو ہے وہ سیر آپ کو جو ہے وہ کروائی جائے. تو جناب آج بھی ہم جا رہے ہیں جامعہ مسجد واکنٹ. یہ جو ہے وہ جی واکنٹ میں ہے,
اور اس سے جو ہے وہ بادشاہی مسجد سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہ لاہور کی ایک خاص جو مسجد ہے, بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. بہت کم لوگوں کو اس مسجد کے حوالے سے پتہ ہے. جامعہ مسجد واہ کینٹ انتہائی خوبصورت مسجد ہے جو کہ بالکل بادشاہی مسجد کی طرح جو ہے وہ لگتی ہے. اور آپ اس کا سٹرکچر دے رہے ہیں, خوبصورتی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیاری زبردست, اور اس میں کلر سکیم جو ہے وہ کتنی زبردست یوز کی گئی ہے. اسے منی بادشاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے. اور واہ کینٹ کی اس مسجد کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی حاصل ہے. اور جو واہ کینٹ میں رہتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ وہ مسجد دیکھے بنا جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. لیکن بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں, اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو واہ کینٹ کی یہ اسپیشل جامعہ مسجد واہ کینٹ جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں. اس مسجد میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جہاں جا کے روحانی سکون بھی ملتا ہے, اور جو واہ کینٹ جاتا ہے وہ منی بادشاہی مسجد کو لازمی دیکھنے جاتا ہے. یعنی کہ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ایک مسجد جس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور آپ اس کا جو ہے وہ سارا اسکرین پر جو ہے وہ شارٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ پراپر طریقے سے آپ اس میں وائٹ اور یہ مسٹرڈ کلر کی جو مسجد ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ امپیکٹ دے رہی ہے. اس کے گنبد جو ہے وہ بہت خوبصورت ہیں, اتنی مطلب فینٹاسٹک جو ہے وہ مسجد کی ایک تمام سٹرکچر بنا ہوا ہے, اور اتنا خوبصورت اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ مسجد کے میناروں پر اور اس کے کلر سکیم پر جو ہے وہ رک جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت امپیکٹ ہے. یہ تو تھی جناب جامعہ مسجد واہ کینٹ, اور آپ ضرور جو ہے وہ اس کا وزٹ کریں, اور ضرور ہمیں دیکھ کر جو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی. لاہور میں واقع ہے یہ بھی بتا دوں, تاکہ جو ہے وہ واہ کینٹ آپ ڈھونڈتے پھریں کہ واہ کینٹ کی طرح. تو جناب یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جگہوں کے حوالے سے بہت زیادہ آگاہی رکھنا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے. یہ بھی ایک پورا اپنے اندر جو ہے وہ ایک میں کہتی ہوں کہ سمندر ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ کہاں پہ جو ہے وہ واقع ہے. اس کے علاوہ جناب ہم چلتے ہیں آج کی بک کی طرف, اور بک بھی بہت خاص ہے, جمعہ کی مبارک کے حوالے سے جو ہے وہ خاص کتاب ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے بک کی طرف. آج کی کتاب جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو عورت کی عزت اور اس کی تکریم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. اس کا نام ہے بہشتی زیور, اور جیسے کہ اس کے نام سے ہی جو ہے وہ واضح ہے اور کلیئر ہے کہ یہ بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے جس میں جنت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ذکر موجود ہے, آنے والے ٹائم کی کچھ پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں, خواتین کے حوالے سے بھی بہت سے مسائل کا حل موجود ہے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, یہ ایک بہشتی زیور معاشرہ ہے, اور جس میں عورت کی حیثیت جو ہے وہ ایک غلام کی سی ہوتی ہے. پہلے پرانے زمانوں میں آپ دیکھیں جب اسلام نہیں تھا تو لوگ جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے, اس کی کوئی عزت اور تکریم نہیں تھی. پھر جب اسلام آیا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ خواتین کی عزت اور تکریم جو ہے وہ بہت بلند ہے اور خواتین کی عزت سب سے پہلے ہے, تو ہمارے معاشرے نے عورت کو عزت دی. لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم وہیں بلانگ کرتے ہیں, کوئی ملا ہو, مفتی ہو, قبلے کا کوئی سردار ہو, وڈیرا ہو, خان ہو, چودھری ہو, کوئی بھی ہو, عورت کی عزت اس کے لیے صرف ایک جو ہے وہ جنسی پرزے کی ہے یا ایک نوکر کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم عورت کی عزت کو یا تکریم کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے میں نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے, عورت کو ایک ایسا گناہ کی علامت سمجھا جانے لگا ہے اس دنیا میں کہ عورت صرف بنی ہی شاید اسی چیز کے لیے ہے, عورت کی عزت و تکریم اور کچھ ہے ہی نہیں, عورت ماں ہے, عورت اپنی کوکھ سے اس آدمی کو جنم دے رہی ہے جس نے معاشرے میں جا کر دوسری عورتوں پہ نظریں ڈال لی ہیں. اس بہشتی زیور میں آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی, آپ کو اکثریت ملے گی. آج اگر آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہے, تو اکثریت ایسی خواتین کی کیوں ہے؟ کیونکہ مردوں نے ایسا معاشرہ ڈیولپ کر دیا ہے, اور پھر ایسے معاشرے میں رہنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے ایسی خواتین کو پھر وہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کا وہ نہیں بھی کرنا چاہتی. تو پھر یہ جو سائیکل چل رہا ہے اس کو اپنے گھر میں اور کبھی باہر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. بناؤ سنگار کر کے خواتین جو ہے ان کو رہنا پڑتا ہے, وہ بھائی ہو, شوہر ہو, کوئی بھی ہو, وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ جی اتنا بناؤ سنگار جو ہے وہ کس لیے ہے, عورت کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب میں جو ہے وہ ملتی ہیں. جاگیردار معاشرے میں عورت کی حیثیت ہمیشہ ایک ملکیت کی سی رہی ہے کہ یہ میری ملکیت ہے اور جو میں نے کہنا ہے بس اس نے وہی کرنا ہے, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے, بہشتی زیور کہتا ہے, آسان مسائل کا حل جو ہے وہ اس میں موجود ہے کہ خواتین صرف جو ہے کام کے لیے نہیں بنی ہیں,
کہ آپ نے ان کو ملازم بنا لیا ہے, آپ ان سے گھر کے کام لے رہے ہیں, وہ آپ کی بیوی ہے تو وہ آپ کے ساتھ تمام رشتہ داروں کی خدمت ہی کرتی رہے گی تمام زندگی. وہ انسان ہے, اس کی کچھ وہ فرما بردار ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے, اور اگر وہ نہیں فرما بردار تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے, یہ آپ کی لک ہے کہ آپ کو کیسی بیوی ملی. لیکن اگر آپ کو عزت دار بیوی ملی ہے جو آپ کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے, آپ کے لیے رہتی ہے, تو پھر یہ آپ کے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی کی مشہور اور معروف اور مقبول عام تالیف جو ہے وہ بہت ساری ہیں, جن میں خاص طور پہ جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ دینی مسائل میں خواتین کے حوالے سے جو ہے ان کی رہنمائی کے حوالے سے بہت سی کتابیں, اور بہشتی زیور بھی اس چیز کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے اور ان مسائل کا احاطہ کرتی ہے. تو جو لوگ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, وہ بہشتی زیور جو ہے وہ ضرور پڑھیں. میں نے یہ سنا ہے, اور میں نے جو بہشتی زیور کے بہت سی جو ہے وہ ایسی کتاب کے پہلو ہیں, بہت سی اس کی جلدیں ہیں, تصانیف ہیں جو میں نے پڑھی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو اس وقت میں اس دور میں ہو رہی ہیں. اس میں لکھا ہے کہ عورت اپنے منہ سے اپنے جو ہے وہ شادی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے گی, لڑے گی, جھگڑے گی, اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ شادی کرے گی. عورت ایک ماں کی حیثیت گھر میں صرف ایک نوکرانی کسی رہ جائے گی. یہ آنے والے وقت کی وہ پیشن گوئیاں تھیں جو بہشتی زیور میں موجود تھیں. ہم نے ان کو پڑھا, ان میں کس حد تک سچائی ہے. آج آپ اپنے گھروں کو اگر پردے اٹھا کر دروازے کھول کر دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ آپ کی ماں کی آپ کے گھر میں کیا حیثیت رہ گئی ہے. اگر آپ کی ماں آپ کو ڈانٹ دے یا آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ دے تو آپ اس کو کتنی عزت دیتے ہیں. آپ اس کی جو ہے وہ قدر اور عزت اور اس کی تکریم اتنی رہ گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ سچویشن یہاں تک آ گئی ہے کہ ماں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. عزت کے نام پر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ماں کے ساتھ جو ہے وہ ماں کو مارا پیٹا جاتا ہے. یہ آپ تمام اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یہ بیٹے کر رہے ہیں ماں کے ساتھ. اور یہ چیزیں, یہ عزت اور تکریم جو ہے وہ آج صرف اتنی سی رہ گئی ہے. تو اگر ہم اسلامی کتابیں پڑھیں اور ہمیں یہ آگاہی حاصل ہو کہ ہماری ماں کا کیا مقام ہے, ایک بیوی کا کیا مقام ہے. بیوی کو تھپڑ مار دیا, بیوی چپ کر کے بیٹھ گئی, آپ نے اس کو چپ تو کرا دیا, اس کے جذبات کو آپ نے جو ہے وہ اس ٹائم تو ابھرنے سے جو ہے وہ روک دیا, لیکن آپ جو لاوا پکڑا ہے جب یہ آتش فشاں بن کے پھٹے گا آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. عورت ایک بہت بڑی اس دنیا کی سچائی ہے جس سے جس نے بھی الجھا ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ سکون نہیں ملا, اور یہ پکی بات ہے. گھر سے جس کو سکون ہو اسی کی زندگی میں باہر بھی سکون ہوتا ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو اسلام اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ عورت کیا ہے, عورت کی عزت و تکریم کیا ہے. ہم اپنی آرگنائزیشنز میں دیکھ لیں, ہم ایک عورت اگر ہم سے زیادہ جو ہے وہ قابل ہے, ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے, ہم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم پہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے. ہم اس عورت سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ بھائی وہ اپنا کام کر رہی ہے, اس کو اپنا کام کرنے دو. آپ اپنا کام کرو. آپ ایک مرد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عورت کو دبانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ ایک عورت کا منہ بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ ایک شوہر ہے تو آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کسی نے کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ مار کے جو ہے وہ چپ کروا دیں. اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ کو یہ کسی نے اتھارٹی نہیں دی کہ آپ اپنی بیٹی اگر سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تو آپ اس کو جو ہے وہ مار مار کے ڈنڈوں سے عزت کے نام پہ قتل کر کے گھر میں ہی دفن کر دیں. آپ اگر ایک انسان ہے, ایک لور ہے, اور آپ کی کوئی جو ہے وہ دوسری کوئی خواہش ہے یا آپ کی کوئی پسند ہے تو آپ پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ اس کو روکیں کہ فلاں بندے سے بات نہیں کرو, فلاں سے تمہارا جو ہے فون نہ آئے, فلاں کا میسج نہ آئے. سارے ہمارے رشتے اسی بات پر ختم ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے تمہیں کال کیوں کی, تمہارے کزن کی کال کیوں آئی, تمہارے کزن نے تمہیں میسج کیوں کیا. وہ بھائی وہ انسان ہے, اس کے رشتے ہیں, اس کے ناطے ہیں, وہ عورت ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جیسے انسان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے, کہ جو شک کرتا ہے, جو اس کو جینے کے جو ہے وہ موقع نہیں دیتا. اور ایسے مرد بھی میں نے دیکھے ہیں جو بہت اچھے ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, اور ایسے مرد جو ہے وہ میں کہتی ہوں اللہ کا تحفہ ہے اس دنیا کے لیے کہ جو اپنی بیویوں کو سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو سمجھتے ہیں, اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں, اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں, اور وہ بہترین بیٹے ہیں, بہترین باپ ہیں, بہترین شوہر ہیں, اور ان کو جو ہے وہ فرشتے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیسی بات ہے. اکارڈنگ ٹو اگر آپ اسلام بات کر لیں تو ایسے مرد حضرات جو ہیں اس دنیا میں ان کی جگہ ہو یا نہ ہو, اللہ کے ہاں ان کا بڑا بلند اور جو ہے وہ بڑا اہم مقام ہے. صرف عورت کا ہی مقام نہیں ہے, عورت کو بھی بہت بڑا مقام دیا گیا ہے, لیکن مرد کا مقام اس سے بڑا ہے, اور عورت کو اس کو تسلیم کرنا ہے, اور مرد کو عورت کو عزت دینی ہے, تکریم دینی ہے, پیار اور محبت کے ساتھ. پیار اور محبت یہی نہیں ہوتی کہ آپ چکر چلا لیں تو پیار بن گیا. پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو آپ دل سے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں, دل سے کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے, اور آج جمعۃ المبارک کے خاص موقع پہ جو میں نے خواتین کے حوالے سے اتنی بات کی ہے وہ بھی اسی لیے کی ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کو بہت عزت دیتا ہے.
عورت غلط بھی ہو تو اس کو چانس دے کے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک معصوم چیز ہے اس کائنات کی، ایک معصوم سی آپ ایک موم کو دیکھ لیں کہ جب موم پگھلتا ہے تو وہ پگھل پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، عورت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، آپ جتنا اس کو پیار دیں گے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی، آپ اس کے ساتھ اکڑیں گے وہ آپ سے زیادہ اکڑے گی، اور اس میں اکڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر عورت اکڑ جائے تو سامنے والا بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ مت الجھیں، کیونکہ اگر آپ عورتوں کے ساتھ الجھیں تو زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ میں ایک عورت ہوں، اس لیے کہ میں ایک ماں پہ اقرار کرنا ہے، یقین کرنا ہے، ہم نے اللہ کو اللہ ماننا ہے، اور ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، وہ آخری نبی ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، یہ تمام وہ ارکان ہیں۔ نماز ہمارا فرض عبادت میں سے جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن ہم اس پہ عمل پیرا کتنے ہیں، ہم اس کے فالوور کتنے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ارکان جو ہے وہ آپ کو کس طرح نظر آتے ہیں؟ آج کی ہماری بنیادی چیز یہ ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر علامہ محمد وقاص صاحب، پہلے بھی میرے پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہوتے رہے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم وہی بچپن سے شروع کرتے ہیں، اور آج ہم جہاں جس جگہ پر لیڈ کر رہے ہیں، اسٹرانگ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم کتنے ان سب چیزوں کے فالوور ہیں، ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ بتائیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ آپ بتائیے گا کہ یہ بنیادی ارکان ہے، بنیادی چیز ہوتی ہے نا کہ روٹی کپڑا اور مکان ایک عوام کی ضرورت ہے، بنیادی چیز ہے جو ہمیں میسر نہیں ہے، نہ مکان ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ روٹی ہے، عوام کے یہ حالات ہیں۔ اسی طرح ہم اسلام کے ارکان سے دور ہیں، جی ایسے پتہ سب کچھ ہے، ایسے ہی 5 ارکان ہیں، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول بھی کہہ دیتے نا ہم اپنے آپ کو، ہم وہ بھی ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل پیرا کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں جو نمبر 1 ہے وہ شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، بے شک۔ یہ پہلا رکن ہو گیا، رسالت کا اقرار، رسالت کا اقرار ہو گیا، توحید کا اقرار ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو رکن آتا ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، بالکل۔ تیسرا رکن ہے وہ روزہ ہے، روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، اور 5واں حج ہے۔ حج، جی یہ 5 ارکان ہیں، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ عمارت کی بنیاد جس طرح پلرز پہ ہوتی ہے، تو جو 5 پلرز ہیں اسلام کی عمارت کے، وہ یہ 5 رکن ہیں، صحیح، جس کے اوپر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی۔ کھڑی ہوتی، صحیح بات۔ اب اس چیز سے ایک اور بات بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 5 پلرز ہیں یہ اسلام کی بلڈنگ نہیں ہے، صحیح صحیح، اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے۔ صحیح، یعنی یہ ارکان اسلام تو ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی بڑی بلڈنگ ہے جیسے ایفل ٹاور ہے، کوئی بھی آپ لگا لیں، اس کی بنیاد ارکان جو ہے وہ پلرز پہ ہوگی، بالکل، لیکن یہ جو پلرز ہیں یہ اصل میں بلڈنگ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ صحیح، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بھی بلڈنگ کو آپ کو وزٹ کروانا چاہیں تو آپ جائیں گے تو آپ کو پوچھا جائے گا کہ وہ بلڈنگ کہاں ہے، جیسے اب ہمارے قریب ہے عرفہ کریم ٹاور ہے، صحیح، تو آپ کو جب آپ وزٹ کرائیں، کوئی بھی انسان وزٹ کرائے گا تو کیا وہ اس کے پلرز دکھائے گا؟ صحیح نہیں، وہ تو اس کی بلڈنگ دکھائے گا نا۔ اچھا اگر وہ پلرز نہیں ہوں گے تو وہ بلڈنگ گر جائے گی، بالکل، جتنے بڑی مرضی بلڈنگ بنا لیں، ضروری ہے کہ اس کے پلرز بنے بنے، اور اس کے بعد عمارت بنے۔ بالکل، اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو ابھی پلرز نہیں بنا پائے، تو بلڈنگ تو عمارت بہت دوری کی بات ہے۔ تو یہ آقا اسلام کا جو فرمان ہے نا، ہم نے شاید اس پہ اکتفا کر لیا کہ شاید یہی اسلام ہے، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اس بلڈنگ اسلام کی جو بلڈنگ ہے اس کے یہ پلرز ہیں جس کے اوپر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ابھی تو کھڑی ہونی ہے یہ بات۔ تو جو یہ تو اب یہ دیکھیے سرکار دو عالم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ابتدائیہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کی ابتدائیہ حدیثوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈنگ بنائی ہے اور جو ہمیں دکھائی ہے وہ تو ہم اس سے تو کوسوں دور ہے۔ بلکہ میں جس طرح آپ نے مجھے انتخاب کل بتایا بھی تھا، اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ یہ جو ارکان اسلام ہے اصل میں یہ پلرز ہیں، اور اس کے اوپر جو خوشنما عمارت ہے اس کا نام اسوہ حسنہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی آج کے ہمارے دونوں ٹاپک جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو اس کے ہے ساتھ interrelate ہو گئے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ جوڑا ہے،
اور بڑے خوبصورت بات سے جو ہے وہ آپ نے اس کا آغاز کیا، کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم ان ٹاپکس کو دیکھیں تو بات وہیں سے آ جاتی ہے کہ شاید ہم نے بنیادی ٹاپک جو ہے وہ رکھ لیا، یہ تو ہر بچے کو پتا ہے، یہ تو ہر بڑے کو پتا ہے، پتا سب کو ہے، لیکن عمل پیرا کتنے ہیں؟ لیکن اب یہ جس طرح آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفریہ حرکات میں سے ایک حرکت ہے، اس نے کفر کیا. بالکل. اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ آپ نے قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اسی طرح کی جیسے پہلی قوموں کے اوپر فرض کیے گئے. اسی طرح حج کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی نے ظالم جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے پاس فائنینشلی قوت بھی ہو، اس کے پاس فزیکلی قوت بھی ہو، جسمانی اور وہ مالی طور پہ مضبوط آدمی ہو، اور اس کو کسی بادشاہ نے روک بھی نہ رکھا ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے نہ آئے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ حج کے بارے میں. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم یہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہو، کل جب تم مرو گے تو ہم تمہارے پیشانیوں کو داغیں گے، تمہارے پہلوؤں کو داغیں گے کہ اس مال کو تم جوڑتے تھے، اسی مال کو ہم گرم کر کے جہنم میں تمہیں اس کے ساتھ تمہیں سزا دیں گے. تو پتہ چلا کہ یہ جو بنیادی ارکان ہیں اگر ہم اسی میں کہیں آگے پیچھے ہو گئے تو پھر وہ اسلام کی جو عمارت بننی تھی، جو اسوہ رسول کے اوپر ہم نے عمل کرنا تھا، وہ تو ہم اس سے تو کوسوں دور ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ فطری عمل ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کو پسند کر لیتا ہے. کوئی لباس پسند ہے تو وہ پہن کر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. کسی کی پرسنالٹی پسند ہے تو اس پرسنالٹی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا ہے، وہ پرسنالٹی ہیں جن کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی پرسنالٹیز کو رنگنا ہے، خوبصورت بنانا ہے اور اپنی آنے والے کل کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہے. بیسیکلی میں اس میں مطمئن کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ مطمئن کرنا ہے کہ آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا. آپ بے سکون رہیں گے، آپ پریشانیوں میں رہیں گے، تکلیفوں میں رہیں گے جب تک آپ اس چیز کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے. اللہ ایک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمارے آخری رسول ہیں. اور اگر آپ اس پہ یقین کر لیں تو آپ اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، اور آپ اگر اس کے فالوور ہیں، اگر آپ نبی پاک نے جو ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس کو کتنا سیکھ رہے ہیں، اپنی لائف میں اس کو کتنا اڈاپٹ کر رہے ہیں. سچ بولنا سب سے پہلی بات، وہی ہم نہیں بولتے. جھوٹ بول کر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیتے ہیں اور دوسرے پہ جو ہے وہ ملبہ گرا دیتے ہیں اور دوسرے کا نقصان کر کے ہم خود کو جو ہے وہ سپر جو ہے وہ پاور بنا لیتے ہیں، امریکہ کی طرح، جیسے امریکہ کر رہا ہے، جیسے بھارت کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے معاشرے سے ہیں نا. علامہ صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے مسلمان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں تو میرا تھوڑا سا زاویہ نظر ہوگا ڈیفرنٹ ہے. جی. ایک تو بات یہ ہے کہ سرکار جس طرح آپ نے اسوہ حسنہ کی بات کی نا، وہ تو سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک کہ بے شک تمہارے لیے کسی بھی معاملے میں ایز اے انسان آپ نے کسی بھی پہلو سے اگر رہنمائی لینی ہے تو رشد و ہدایت کا منبع وہ نایاب جوہر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بے شک بے شک. اب اس چیز کے ہمارا ایمان بھی ہے. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان دنیا کو اپنے عملی طور پر بھی اور اپنے بیانیے کے طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پورٹریٹ کیا ہے ہم نے، وہ آقا علیہ السلام کی اہانت اور توہین میں آتا ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، جو ان کا مقام ہے، وہ ہم دنیا کے سامنے پورٹریٹ نہیں کر سکتے. بالکل نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہی نہیں پا رہے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے تو سمجھ بڑی امپورٹنٹ بات میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی یا رسول مقام. بے شک وہ مقام جو ہے وہ ہم کوئی بھی شخص ہے وہ حضور کی نبوت کے فضائل کو، مناقب کو بیان نہیں کر سکتا. بالکل. اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی یا رسول ہونے کا جو مقام ہے، اس مقام کو سوائے نبی کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ میں ہی سمجھتا ہوں کما حقہ نبی بھی بیان نہیں کر سکتا.
مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے, ایک جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہے, ایک پھر وہ اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے, FCPS کر لیتا ہے, پھر وہ اس کا تجربہ ہو جاتا ہے. اب ایک اوپر والے مقام پر بیٹھا ہے وہ بھی ڈاکٹر, ایک چھوٹے مقام جو ابھی پریکٹس کر رہا ہے, ہاؤس جاب کر رہا ہے, اب وہ بھی ڈاکٹر, لیکن وہ جو ہاؤس جاب کرنے والا ڈاکٹر وہ اس کے مقام کو بیان نہیں کر سکتا, حالانکہ ہیں دونوں ڈاکٹر, جب تک وہ وہاں تک نہیں پہنچ جائے گا. تو کوئی حضور کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا نبوت کے اندر بھی, تو وہ حضور کے مقام کو بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی اگر کوئی بیان کرے تو وہ بیان کرنا ناممکن ہے. علامہ صاحب اتنی خوبصورت مثال آپ نے دے دی کہ کسی کے مقام تک پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے, اور ہم تو جو ہے وہ خاکسار گناہگار, اللہ کی رحمت کے طلبگار. یہ تو سوچ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ غلط ہے کہ ظاہر ہے کوئی ان کے مقام تک پہنچے گا تو وہاں تک ان کی جو ہے وہ روحانیت کے طور پہ جتنا مرضی بڑا اللہ کا ولی ہے, وہ جتنے مرضی روحانیت کے مراحل طے کر لے, وہ حضور کے روحانیت کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتا. میں وہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں, یعنی ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ صرف 1% ہے. جی نہیں, 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں ہے. وہ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک دیہاتی تھا, کسان تھا, فارمر, اس کا کوئی کام کر دیا کسی ایک آفیسر نے, صحیح, تو وہ تھا ڈپٹی کمشنر. اچھا, خود وہ افسر جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا. اب دیہاتی کے سامنے جیسے وہ مینڈک ہوتا ہے, کنویں کا مینڈک, اس کی جو اپروچ ہے وہاں تک ہی ہوتی ہے, تو اس نے اس کو دعا دی کہ جا خدا تجھے نہ پٹواری بنائے. اچھا, اب وہ سمجھتا تھا اس کے کیونکہ آگے جو سب سے بڑا لیول تھا وہ پٹواری کا تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے وہی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے پٹواری بنا دے. اب اس کو کیا پتا کہ ڈپٹی کمشنر کس عہدے پہ بیٹھا ہے. اب اسی طرح اسی مثال کو لے لیجئے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان نہیں کر سکتے, ہمارا وہ دائرہ کار نہیں ہے, ہمارا عقلی جو لیول ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حضور کی نہ روحانیت کو بیان کر سکتے ہیں نہ نبوت کو بیان کر سکتے ہیں. اب ہے حضور کا مقام بشریت, صحیح, وہ بھی ہم جیسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں جب ہم نے سنا اور صحابہ نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں, سمجھانے کے لیے. صحیح, حالانکہ بشریت کے تقاضے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے وہ ہم میں نہیں ہیں, نہ ہو سکتے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ نے بتا دیا. اب یہ ہے کہ مقام بشریت کے اندر رہتے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ ایز اے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پہلو ہیں اس چیز کو ہم مد نظر رکھ کے اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے ایز اے انسان اگر آپ نے حضور کے کو فالو کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ چاہے حضور قاضی ہوں. اب آپ امپورٹنٹ بات دیکھیں کہ یہ جتنے پہلو ہیں اس وقت زندگی کے جتنے پروفیشنز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جرنیل ہیں, اپنا جو بھی آپ لگا لیں, قاضی ہیں, ججز ہیں, ان سب کے اندر اگر کوئی رہنمائی ملتی ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے. یہ ایک اہم بات ہے اور ایک بڑی عجیب بات ہے, یہ بھی عقل سے ماورا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدان بدر سے پہلے کبھی جنگ نہیں کی. صحیح, لیکن آپ جرنیلوں سے پوچھیں کہ حضور کی جرنیل کی حکمت عملی کیسی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح حضور نے جو قاضی کے ایز اے جج جو فیصلے اور جو اصول مرتب فرمائے وہ آج بھی لاگو ہیں پوری دنیا میں. صحیح, مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فریقوں کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا. یہ آج بھی رائج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کا فائدہ ملزم کو دینا ہے. شک کا فائدہ ملزم, اگر شک ہو گیا تو ملزم کو, آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ جو ہے وہ جو ملزم ہوتا ہے اس کے حق میں دیا جاتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 100 کے قریب چاہے مجرم چھوٹ جائیں لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات یہاں آج بھی لاگو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاگو تو ہے علامہ صاحب, ساری چیزیں لاگو ہیں, بس لاگو ہی ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں کتنے اس پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں, اس میں انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں. اور ہم شاید ان چیزوں کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ ہم نے قانون بھی بنا دیے, اسلامی قوانین بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہمیں انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں آئی. اب یہ کیا وجوہات ہیں, ہمارے ذہن کا یا ہماری سوچ کا جو تھاٹس کی پرابلم ہے,
یا ہم اپنے دماغ کو زیادہ چلانا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم تو ہمارے نفسیات یہی کہتے ہیں کہ آپ جتنا دماغ کو چلائیں گے دماغ اتنا ہی چلے گا، اور جتنے آپ، وہ یہ کمپیوٹر والا حساب ہے کہ کمپیوٹر کو جتنا آپریٹ کریں گے وہ اتنا ہی آپ کو جواب دے گا، اس سے زیادہ ایکسٹرا اس نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں بتانا، جو پوچھنا ہے آپ کو وہی بتائیں گے. تو دماغ کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے. تو کیا ہم اپنے دماغی طور پر جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو رہے ہیں، ہم دماغی طور پر اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کر آ رہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں؟ کتابیں بھری پڑی ہیں ہمارے پاس، ریسرچیں بھری پڑی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں سکتے اور عمل میں نہیں لا سکتے. کیوں؟ دیکھیے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. صحیح. ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کو بطور علم بھی آسان بنایا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، جو اس کے چیدہ جو بنیادی نصائص ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جس سے ایک ایز اے عام انسان، ایک لے مین ہدایت لے سکتا ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے. لیکن اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. مثال میں آپ کو ڈاکٹری کی مثال دے دیتا ہوں کہ میڈیسن تو موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص گردے کا پیشنٹ ہے، آپ اس کو آنکھوں کی دوائی دے دیں، جیسے مرضی دے دیں، کیا اس کو آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. جو آپ بات کر رہی نا امپلیمنٹیشن کی، وہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن پاک کے احکامات ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو پہلو ہیں، جو نکات ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے پراپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم کسی کا حکم کسی پہ لگا دیتے ہیں، کسی چیز کا حکم کسی پہ لگا دیتے ہیں، جس سے معاشرہ جو ہے وہ بیماری کا شکار. ایک بڑا اچھا سوال میرے ذہن میں جو ہے وہ آیا ہے، یہ آمد ہی ہوتی ہے، ایک دم سے سوال آ جاتا ہے. یہ سوال آ گیا ہے، اور سوال کچھ اس طرح کا ہے جو میرے ذہن میں ابھی جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کسی بھی شعبے کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم عالم دین نہیں بننا چاہتے. ہم پی ایچ ڈی ان اسلامیات نہیں کرنا چاہتے. ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پی ایچ ڈی کے لیے اور سبجیکٹ بہت ہیں. ہم اسلامیات کی طرف نہیں آتے. اگر آج ہمارے آنے والوں کو ماڈرن مولانا، ماڈرن علامہ اور جو ہے وہ چھوٹی عمر کے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو، پی ایچ ڈی کو سمجھیں اور آئیں اور اپنی جو ہے وہ تبلیغ کریں، تو آج کے ینگسٹرز کیا اس چیز کو سمجھے نا؟ عوام کو اس طرف لانے میں جو بہترین کردار ادا کر سکتے تھے ہمارے عالم دین، کیوں نہیں کر پائے؟ سب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو ہمیں کیوں نہیں سمجھا پائے کہ ہم جو ہے پی ایچ ڈیاں کرتے پھر رہے ہیں، اپنی کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، ہم کہیں انجینئر ہیں، ہم کہیں کوئی ڈاکٹر ہیں، ہم کہیں کوئی چیز ہیں، ہم اسلام کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اسلام میں پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی؟ اسلامیات کو کیوں نہیں سمجھا؟ اپنے ماحول کو، دنیا کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ اسلاموفوبیا سے دیکھیں لوگ آج اگر ان الحق کی صدا جو ہے وہ کہیں بلند ہو جائے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ فرانس میں جو ہے وہ کسی نے نعرہ حق لگا دیا، نعرہ حیدری لگا دیا، وہاں پہ لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے بھاگے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، کچھ لوگ مر گئے. یہ کیا ہے؟ ہم یہ اسلام کا کون سا منظر پیش کر رہے ہیں سامنے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم اس چیز سے دور کیوں ہیں؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو اس کی تاریخی وجہ ہے. اگر آپ اس کو سب کانٹیننٹ کے اندر دیکھیں تو انگریز کے آنے کے بعد ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم مدارس کو اور اسکول کو الگ بنا دیں گے. صحیح. اور جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا وہ ہمارے ہیروز کہلائے، حالانکہ وہ ہمارے ولن تھے، جنہوں نے یہ سب سے بڑا شب خون مارا کہ مدارس کو اور اسکول کو الگ کر دیا. حالانکہ 1400 سال 1300 سال تک یہ معاملہ ایسے نہ تھا، بلکہ جو مدرسہ تھا وہی اسکول تھا، وہی یونیورسٹی تھی، وہیں سے ڈاکٹر بنتے تھے، وہیں سے انجینئر بنتے تھے، وہیں سے جابر بن حیان نکلا، وہیں سے ابن الحیثم نکلا. وہ عالم بھی تھے اور وہ اپنے فیلڈ کے ماسٹر بھی تھے. لیکن ہم نے جب سے دین کو اور دنیا کو الگ کیا، اس وقت سے یہ خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی. اس بات کو سب کانٹیننٹ میں لگا لیں، سلطنت عثمانیہ میں لگا لیں تو یہ 150 سال کا شاخسانہ آپ کے سامنے. یہ ایک تاریخی بات ہے، اس کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انگریز نے کیا کیا، اس فلسفے کو سمجھیے گا. انگریز نے یہ کیا کہ جو کمی لوگ تھے نا، جو نیچے لیول کے لوگ تھے، جیسے ہندوؤں کے اندر تھا کہ ایک کوبلر ہے، موچی ہے، ایک کسان ہے، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ چراتا ہے، بکریاں وغیرہ چرواہا ہے. ان سب کے لیول کے مطابق ہی مولوی کو رکھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنی زمین ایک نائی کو
ایک موچی کو، کیونکہ یہ پیشے اب تو بڑے ریناؤنڈ ہو گئے نا، اب تو اس کو باٹا کہہ دیتے ہیں ہم. اگر دی کابلر لکھا ہو، اگر موچی لکھا ہوگا تو ہم اس کو معیوب سمجھیں گے، کابلر لکھا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ بڑا بہت برانڈ ہے. تو وہ کیونکہ ہم ظاہر ہے انگریز سے ذرا متاثر ہیں اس وجہ سے. تو اس نے کیا کہ یہ جو چھوٹے شعبے تھے ان کے اندر، معذرت، وہ ہمیں امپریشن دینے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے ہم ان سے جو ہے وہ زیادہ امپریس ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہوئے، اس میں شک نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو سارے شعبہ جات تھے ان کے اندر اس نے مولوی کو بھی رکھ دیا. اب مولوی جو ہے وہ ایک کمی کہلایا. یہ میں امپورٹنٹ بات آپ کو کہہ رہا ہوں تاریخی طور پر. تو جب ہماری نوجوان نسل جو اس وقت پڑھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو مولوی کی تو عزت ہی نہیں ہے، تو پھر میں اس طرف کیوں جاؤں؟ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا. میں ایک میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تاریخی بات ہے، وہ دہرانا چاہتا ہوں. آپ سنیں گی تو حیران ہوگی، اور یہی آج کے دور کی ضرورت ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا، یہ سوال آمد ہے جی، اس کا پھر جواب بھی آمد ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلی یونیورسٹی تھی، یہ کہتے ہیں نا یورپ میں یونیورسٹیاں بنی، نہیں، سب سے پہلی یونیورسٹی اسلام نے بنائی ہے. صحیح، ٹھیک ہے جی. بالکل. اور عباسی دور کے اندر پہلی یونیورسٹی بنی، اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ. جامعہ نظامیہ پہلی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. اس یونیورسٹی کے اندر جب وہ خلیفہ نے وہ یونیورسٹی بنائی تو کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں وزٹ پہ گیا. اچھا. صدارتی وزٹ پہ گیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، میں دیکھوں کیا کیا شعبہ جات ہے. کوئی سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہے، کوئی طب کا ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہے، کوئی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہے. سارے ڈپارٹمنٹس میں دیکھ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے وزٹ کیا تو اس نے پوچھا، وہاں پہ بچوں سے انٹرویو کیا، کسی بچے سے پوچھا تو آج کی کنڈیشن تھی جو اس وقت بھی تھی. اچھا. ہاں جی. اس نے پوچھا بھی کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا جی میں سائیکیٹرسٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اس وقت اس کے نام یہ نہیں تھے، بات یہ تھا کہ میں جراح بننا چاہتا ہوں، میں طب کے شعبے میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے جو اس وقت شعبہ جات کے نام تھے. اس نے کہا جی میں یہ بننا چاہتا ہوں. وہ بڑا مایوس ہو گیا. مایوس ہو کے اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اس یونیورسٹی کو بند کر دوں گا. اچھا. میں اس یونیورسٹی کو بند کر دوں گا. آپ باہر تشریف لائے تو باہر گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، اچھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غریب آدمی، غریب بچہ ہے. تو آپ نے اس سے سوال کیا بیٹا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اچھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے اور اپنے اساتذہ سے یہ پڑھا ہے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت ملتی. واہ. اللہ کا، یہ بچہ کہہ رہا ہے اللہ کا عرفان ملتا ہے. دیکھیں نا یہ جتنے بھی سلوک ہے نا روحانیت کے، اس کا اصل مقصد اللہ کا عرفان ہوتا ہے. دین کا بھی اصل جو ہے نا وہ اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی پہچان ہے، بالکل. تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کا عرفان ملتا ہے، اس لیے میں یہاں پہ داخلے لینے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے یہاں پہ اسٹڈی کر رہا ہوں. اچھا. تو انہوں نے اپنے جو نیچے سب آرڈینیٹس تھے ان کو یہ کہا خلیفہ نے کہ میں نے یہ ارادہ بنایا تھا کہ میں اس یونیورسٹی کو بند کر دوں. اب یہ یونیورسٹی اس بچے کی وجہ سے چلے گی، کیونکہ اس نے ایسی بات کہہ دی کہ میرا جو یونیورسٹی بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ یہ بچہ پڑھے گا اللہ کے عرفان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے. اس بچے کا نام امام غزالی تھا. سبحان اللہ. جو وہاں پڑھے بھی اور پھر وہاں انہوں نے پڑھایا بھی. کیسی بات. تو یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ آج دنیا، جو نئی دنیا، ماڈرن دنیا، وہ غزالی کو پڑھتی ہے. غزالی کو پڑھتی ہے، بالکل. وہ ابن عربی کو پڑھتی ہیں. ابن عربی کو پڑھتی ہے. یہ تمام لوگ جو ہے یہ اسی آج ہمارے دور میں بھی یہی ضرورت ہے. آج ہمارے دور میں بھی یہی ضرورت ہے کہ کاش کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں، پرکھیں اور اپنی لائف میں جو ہے وہ اس چیز کو شامل کریں. بہت بڑا سوال اور اس کا بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب نے دیا کہ آج ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی علامہ نہیں بننا چاہتا، ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اسلامک اسکالر نہیں بننا چاہتا. کیوں نہیں بننا چاہتا؟ اس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثال دے کر علامہ صاحب نے جو ہے وہ سمجھا دیا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے. اگر ہم ایک ڈاکٹر ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم صرف ڈاکٹر ہی رہیں اور ہم اسلام کو نہ سمجھیں. ہم ایک اسلامک اسکالر بھی بن سکتے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں اپنے گھر سے ملتی ہے تربیت، جو کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اور اپنے اساتذہ سے ملتی ہے. جس کے اساتذہ اچھے ہیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، بڑے لوگوں میں ہے، سمجھانے والے لوگوں میں ہے، وہ کبھی بے راہ روی کی طرف جو ہے وہ گامزن نہیں ہوتا. اس کے راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اسوہ حسنہ اور ارکان اسلام کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں آج معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ اجاگر کیا. اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علامہ صاحب آپ کو جو ہے کیونکہ آپ نے جمعہ بھی پڑھانا ہوتا ہے اسپیشلی، تو آپ کو وہاں پہ بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ ضرور
ٹائم دیتے ہیں پروگرام کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن ابھی ہم یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو نعت خواہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ انہیں جو ہے وہ مختلف چینلز پہ جو ہے وہ نعت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ آج ہمیں مارننگ شو میں جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا، اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہم نعتیہ کلام جو ہے وہ سننا چاہیں گے۔ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے مجھ کو کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو کسی کا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حق یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہت خوبصورت نعت، میری بہت ہی پسندیدہ نعت، اور کیا ہم سب مسلمانوں کی ایک ایسی نعت کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ جس نے دل سے پکارا ہے
نبی کی شان میں جو ہے وہ پڑھنے والے اتنے محترم ہیں، تو جب انہیں کوئی دل سے پکارتا ہے، محبت سے پکارتا ہے، تو وہ سنتے بھی ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں، اور بے سہاروں کا تو سہارا ہی وہی ہے۔ بے شک بے شک۔ بلال صاحب بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ آپ کی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیش کی۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک اور پرجوش کلام ہو جائے کہ جس سے جو ہے وہ روح دوبارہ تازہ ہو جائے۔ ایموشنل ماحول ہو گیا ہے، تو میں اسی طرح کے انداز کا ایک کلام ہے کہ حقیقت میں یہ آپ پر اور ہم پر اور آپ کی پوری ٹیم پر یہ کرم ہے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک بے یہ شک بھی صرف اللہ کی مہربانی ہے ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کی مہربانی، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ جو بچا آپ کے رکھے دیکھتے ہیں ہر بری نظر مارننگ سے۔ شوز میں بالکل کیا کس طرح کے ماحول ہوتا ہے، جی۔ مگر یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ مارننگ شو میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہیں بیٹھ کر۔ اللہ آپ کو سب اس کچھ کا اللہ اجر کا دیتے ہیں، دیا۔ اجر دے گا ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل 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 انشاءاللہ۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ شعر خاص آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو آپ کی محبت رسول ہے نا اس کی نظر کر رہا ہوں۔ حق یا رسول اللہ۔ آپ تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے واہ 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 سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے، بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے۔ قدموں میں گرتے سنبھل جاتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر، واہ واہ، کوئی حق ہے، دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، بے شک بے شک، عشق صادق ہو، عشق اس صادق میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا بے شک علاج۔ بے شک۔ ایک میں کیا میرے یہاں کی حقیقت کتنی مجھ 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا بے شک، حق یا علاج۔ رسول اللہ۔ لاکھ خطرے ہوں، لاکھ خطرے لاکھ خطرے ہوں، واہ، اسی نام سے ٹل جا، میں نے آزمایا ہے، ٹل جاتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، بہت 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہوا۔ آمین 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 آمین۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا کہ بلال میں اپنی صاحب، آقا کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی محبت ہے، آپ کا یہ عشق جو آپ کی آنکھوں سے رواں ہے، میں اس حقیقت کو سمجھ سکتی ہوں۔ یہ وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں جو ہے وہ نبی کی محبت ہو، اور وہ تو ہمیشہ بے سہاروں کا سہارا ہے۔ جس کے دل میں بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ جب بھی جو ہے وہ حق یا رسول اللہ کر کے آواز لگاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ جہاں سے بھی دو آواز سرکار سنتے ہیں۔ میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سہارے ہی چل رہے ہیں، اور اللہ ان کے سہارے ہی جو ہے وہ چلاتا رہے۔ بس یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے، وہ اسکرین ہو یا کچھ بھی ہو، وہاں نظر ضرور آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کو اور بلندیاں اور ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی۔
नात दिल की एक ऐसी कैफियत है, ये वो इकरार है जिसमें आप नबी से आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये इजहार दिल से और आँखों से अयां होता है। जब दिल की कैफियत बदलती हैं, जब तकलीफ़ होती है ना, तो बंदा अल्लाह को पुकारता है, बिल्कुल ऐसे कि जब दर्द होता है तो बच्चा माँ को पुकारता है। इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं और अगर किसी के वालिदैन नहीं होते, दुनिया में नहीं होते, तो वो अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा रहीम है। जब आप उसको पुकारते हैं तो आपकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। ना किसी के लिए बुरा कीजिए, ना किसी को बुराई में आने की दावत दीजिए। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, खुद भी सुकून लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी लाइव मंडे वाले दिन। ज़िंदगी रही तो, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा, अगली सांस आए ना आए, हम तो यही इसी बात पर जो है वक्त अताम करते हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ पर जो है वो टाउट करते हैं। मेरी अम्मी भी जब ये प्रोग्राम देख रही होती है वो भी कहती है खबरदार तुम ये जुमला ना बोला करो। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा यकीन है, मेरा मानना है कि जिसको अपनी मौत याद है उसको ये याद है कि मैंने आगे जाके हिसाब देना है। और ये